अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के जो बड़े अहम इवेंट्स हैं उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने रास्त प्रोग्राम डिजिटल मीडिया की लॉन्चिंग सेरेमनी से उन्होंने खिताब किया और उनका उस खिताब के दौरान जब उन्होंने कहा मानना था कि जदीद निज़ाम से टैक्स वसूलियों में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। इस पर ज़रा डिटेल से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो आज का इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की और इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया भी जा रहा है। एक तो उन्होंने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, पिछले 20 साल की अचीवमेंट्स उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। उसके बाद उन्होंने 5th जनरेशन वॉरफेयर का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से डिसइंफॉर्मेशन दी जाती है और किस तरह से प्रोपेगेंडा होता है, किस तरह से उसको काउंटर करना है। भारत का जो रोल पाकिस्तान में दहशतगर्दी में रहा, उसको जिस तरह से मीडिया ने उसको काउंटर किया, उसके मीडिया को रोल को भी सराहा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि सियासत में फौज को ना घसीटा जाए, हमारा सियासत में कोई काम नहीं है। जब हुकूमत ने हमसे इलेक्शन का कहा तो हमने उसको करवा दिया, और जिसको शिकायत है वो मुतल्लिका इदारों से जाकर बात करें। मैं मुख्तसरन बताना चाहती हूँ, वो अचीवमेंट दोहराना चाहती हूँ जो DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 20 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक कामयाब जंग लड़ी है, उसमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 3,71,000 खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। मुल्क भर में 50% से ज़्यादा सिक्योरिटी खतरात को रोका गया। मुल्क में होने वाले खुदकुश हमलों में 97 यानी 97% कमी वाक़ हुई है। 2014 में कराची क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो कि अब 103 नंबर पर है। कराची में दहशतगर्दी में 95%, टारगेट किलिंग में 98% कमी वाक़ हुई है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का 83% काम मुकम्मल कर लिया गया है। पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट की वजह से मुल्क के रेवेन्यू में 33% इजाफा हुआ है, और उसके साथ साथ 1100 से ज़ायद अलकायदा के दहशतगर्दों को मारा भी गया है और पकड़ा भी गया है। ये तो थी वो अचीवमेंट। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे कराची से मौजूद हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, सीनियर रहनुमा है, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अली मूसा गिलानी साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम अली मूसा गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और एक और गेस्ट जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है, जब उनका हम जिक्र करते हैं तो बड़ा अच्छी सी एक उनके साथ बड़ा पुराना एक देखा है उनको कि किस तरह उन्होंने ग्रो किया है। हाल ही में यूट्यूबर्स को जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये शामिल थे। जो इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात हो रही है, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा पॉलिटिकल बात भी करूँ, मैं ज़रा शब्बर जैदी साहब से बात करना चाह रही थी, फॉर्मर चेयरमैन है FBR के, कि ये जो रास्त प्रोग्राम है इस हवाले से वो इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, वो हमारे साथ होंगे, उनसे यकीनन हम बात करेंगे। डॉक्टर आमिर साहब, अगर आपसे इस बात का आगाज़ किए लेते हैं, जो DGISPR की प्रेस उस पर हम बात करेंगे, जो वज़ीर आज़म का प्रोग्राम है रास्त प्रोग्राम, लेकिन जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी जो हमारी अचीवमेंट्स हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, वो उन्होंने सामने रखी, और उसके बाद उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन जो मुखालफीन है उनको ये बात समझ क्यों नहीं आती? शुक्रिया नादिया। आप देखिए, आज जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने इत्तलाती महाज पर ज़हीरुद्दीन बाबर की तरह इफ्तिखार खेज काम किए, तो मैं उनको इस बात पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने ये बताया है कि हकीकतन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दर हकीकत ये बता रही थी कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके अस्करी इदारे और हुकूमत, उसका एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद होना दिया तो हमारे DGISPR से जनाब मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ज़माने में एक ट्वीट किया था, और उनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा, बड़ा तंग किया उनको, और उन्होंने उस ट्वीट को वापस लिया। तो उससे पता चल रहा था कि हुकूमत और फौज एक पेज पर नहीं है। और अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए पूरा इजलास मुनक़िद किया था कि आसिफ गफूर साहब का ट्वीट वापस करें। अब फिर आप अगर दोबारा देखें तो आपको एक और चीज़ नजर आएगी कि जब बाबर इफ्तिखार साहब ये फरमा रहे थे, और बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि PDM वाले आए, हम उनको चाय वाय पिलाएंगे। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि फजलुर रहमान साहब ने जब धरना दिया था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने फौज के खिलाफ इंतहाई मतलब कि हिज़ियान बका था, मैं उसको हिज़ियान कहूँगा। उस हिज़ियान पर जनरल आसिफ गफूर साहब ने उस वक्त उन्होंने उनको फ़ोन किया,
اور ان کو کہا کہ بلکہ ARY کو انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ جی فضل الرحمان صاحب تو بڑے آدمی ہیں, ایک بڑے انسان ہیں اور ان کا ایک سیاست میں کردار ہے. تو اس کا مطلب یہ جو ہم نتیجے نکالتے ہیں کہ فوج جلتی پر تیل کا کام نہیں کرتی. اب وہ کسی بھی طرح اس کی کوشش ہوتی ہے کہ معاملات سیدھے راستے پر چلتے رہیں. اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جی جنرل بابر صاحب کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. جب آپ کو کوڑا اٹھوانا ہوتا ہے تو فوج یاد آتی ہے آپ کو. جب آپ کو بجلی کے کنیکشن ہٹوانے ہوتے ہیں یا اس میٹر ریڈنگ کا کام ہوتا ہے تو فوج یاد آتی ہے. جب آپ کو سیلاب آتا ہے تو فوج یاد آتی ہے. امن و امان کی حالت میں بھی فوج یاد آتی ہے, جنگ کی حالت میں فوج یاد آتی ہے. تو اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر وہ بیان نہیں دے سکتے. عمران خان صاحب نے بھی آج یہ کہا ہے, اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ پورا پریشر ڈال رہے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ آرمی پر کہ وہ آرمی حکومت گرا دیں. آرمی حکومت نہیں گراتی. میں خان صاحب سے بھی یہ اختلاف کرتا ہوں, آرمی کا حکومت گرانا نہیں ہے. لیکن آج کی ایک اور بڑی ملاقات جو آپ شاید آپ نے باوجہ اس کا ذکر نہ کیا ہو, معلوم تو آپ کو ہوگا کہ ایک لان میں میٹنگ ہوئی, اس میں جناب جنرل باجوہ صاحب اور جناب جنرل فیض حمید صاحب اور ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب. تو یہ تینوں کے درمیان کیا بات ہوئی یہ کسی کو نہیں پتا, کیونکہ یہ لان میں ہوئی ہے, کھلی فضا میں ہوئی ہے, فضا کھلی تھی, کسی کمرے میں نہیں ہوتا. آپ کو تو پتہ ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, تو دیواریں نہیں تھیں, لان تھا. تو اس پر کوئی آ کر یہ نہ کہ مجھے پتہ ہے کیا بات ہوئی تھی, کچھ نہیں پتا. تینوں افراد بڑے افراد وہ موجود تھے. اور میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ فورم ایسا ہے کہ اس کو یاد دلانا چاہیے کہ پارا چنار میں جب ایسا واقعہ ہوا تھا جو ابھی کوئٹہ میں ہوا, پارا چنار میں لوگ مارے گئے تھے, تو جنرل قمر باجوہ صاحب اس کے اگلے 2 دن بعد وہاں چلے گئے تھے. تو خان صاحب گئے نہیں, لیکن انہوں نے باہر دھرنا ختم کروایا اپنی سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ. ان کی سوجھ بوجھ ہے ختم ہوا. تو اس پر بھی بات ہوئی ہوگی اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن ہمیں نہیں پتا کیا بات ہوئی ہے. مگر تینوں ایک ساتھ آج بیٹھے تھے. ان تینوں کا ساتھ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. صدیق جان, ایک جب DGISPR پریس کانفرنس گئے تو انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی, اور میں اس لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے جتنا بھی اب سارا جو ایک آپ کہنا چاہیے کہ جو فوکس ہے وہ اس الیکٹرانک میڈیا, انہوں نے اس کو کردار کو بھی سراہا, لیکن سوشل میڈیا ایک بہت اسٹرانگ میڈیم کے طور پہ ہمارے سامنے آئے, اور اس میں جس قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ جعلی NGOs ہیں اور کچھ جھوٹے چینلز ہیں جو یہ تمام جو مس انفارمیشن ہے اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کا واسطہ پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ ایک بڑے ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آپ کا کافی اس سے تعلق رہتا ہے. دیکھیں انہوں نے بالکل یہ درست کہا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جو پرائم منسٹر پاکستان نے جب ہمیں انٹرویو دیا اور اس میں بتایا کہ مارچ میں ان کے پاس یہ اطلاع تھی کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرانے کی کوشش کی جائے گی, ہوا یہ تھا کہ کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جن کے بعد دونوں مسالے کی طرف سے کچھ ایسے ٹویٹس آئے اور ٹرینڈز بنے جو کہ بہت افسوسناک بھی تھے اور انتشار کا سبب بھی بن سکتے تھے. اس وقت ہمیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے فوکل پرسن ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب, انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ ہمیں دکھایا, یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ تھے, سوشل میڈیا کے لوگ تھے, ان کو بلا کر دکھایا کہ 83% ٹویٹس جو ہیں وہ انڈیا سے آ رہی تھیں. 83% ٹویٹس جو جنریٹ ہوئیں وہ انڈیا سے ہوئیں. جو ٹرینڈ شروع ہوا ایک مسئلہ کے بارے میں ان کو کافر ثابت کرنے کے لیے, کہنے کے لیے, وہ انڈیا سے سٹارٹ ہوا. دوسرا یہ جو 5th جنریشن وار جس کو ہم کہہ رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے کہ فوج کے خلاف ایک جھوٹی ٹویٹ آتی ہے اور ہمارے لوگ, بہت سے لوگ جن کا جو حکومت کے خلاف ہیں, جو حکومت کے خلاف ماحول بنانا چاہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ان ٹویٹس کو ریٹویٹ کرتے ہیں, اور وہ فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ فوج کے خلاف ایک محاذ بنانے کے لیے ہوتا ہے, نفرت پھیلانے کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بھارت کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم پاکستان کے جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ ان کی سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے شہریوں کو شہید کرتے ہیں, یہاں تک کہ جانوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن پاکستان کی فوج اس کے بدلے میں ان کے فوجی جو ٹارگٹ ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جو ان کے فوجی ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کے سویلینز کو نہیں کرتے. وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو شکست نہیں دی جا سکتی اس وقت تک جب تک پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی عوام کا تعلق جو ہے وہ خراب نہیں کیا جاتا, کمزور نہیں کیا جاتا. اور وہ تعلق کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے؟ جھوٹ پھیلا کر, جھوٹا پروپیگنڈا کر کے, لوگوں کو یہ بتا کر کہ جی فوج خدا نخواستہ کوئی ٹھیک کام نہیں کر رہی یا عوام کے خلاف جا رہی ہے. وہ پاکستان کی عوام کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ ایک پورا یہ ڈس انفو لیب میں کیا بتایا گیا کہ کس طرح سے پورے ادارے کام کر رہے تھے, NGOs کام کر رہی تھیں, اکاؤنٹس کام کر رہے تھے, اور ہمارے پاکستان کے اندر جو لوگ انٹرنیشنل اداروں کو مخاطب کرتے ہیں, ان کو ٹیگ کرتے ہیں, ان سے رابطوں میں رہتے ہیں
اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے پاکستان کے خلاف نیگیٹو رپورٹس دیں، وہ پاکستان کے سگے نہیں ہو سکتے، وہ پاکستان کی بھلائی نہیں چاہتے، اور جو فیک چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ایز اے پاکستانی جب ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوں، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے، اور میں بدقسمتی سے بڑے بڑے نام ہمارے ایسے ہیں جو ایسے اکاؤنٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، لائک کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے بطور ایک سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہمیں کہ یار یہ فیک اکاؤنٹ ہے، اور اس کو وہ اوریجنل اکاؤنٹ سمجھ کے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کے مخالف بیانی کو. اور آخری بات میں یہ کر دوں کہ آج سے غفور صاحب نے پورا وہ دکھایا تھا کہ کیسے ہمارے چند بڑے بڑے نام دشمن کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر فوج مخالف، پاکستان مخالف جو چیزیں ہیں، کیا وہ فیک اکاؤنٹ سے تو نہیں ہو رہی، اور بہت سی ہو رہی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی یقیناً علم ہوگا کہ کسی بھی قوم کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے، کسی ملک کو کمزور کرنا ہے، تو عوام اور فوج کے درمیان جو ہے وہ آپس کے اختلافات یا جو اس قسم کا پروپیگنڈا ہے یہ چیزیں کرو. آج ایک سوال کیا گیا DGI سے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ جس طرح سے PDM اینٹی اسٹیٹ نیریٹو یا اینٹی فوج نیریٹو کو لے کر آگے چل رہا ہے، تو کیا فوج میں تشویش ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ تشویش نہیں ہے، لیکن ہم اس باتوں پہ دھیان نہیں دیتے. اور پھر ساتھ میں ساتھ انہوں نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ گورنمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور گورنمنٹ کی جو جس طرح سے ان کو ڈیل کر رہی ہے وہ بہتر انداز میں ڈیل کر رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مجھے یہ سمجھائے گا کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہو رہا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر بھارت میں اجیت کمار دیول اور وہ جو ہے میجر گورو آریہ، یہ لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے پورا وہاں پر ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس میں گورو نے تو باقاعدہ میرا نام بھی لیا تھا کہ عامر لیاقت کو قتل کر دو. اب وہ یہ پورا شاہد صدیق صاحب جانتے ہو، اس نے اپنی پوری ویڈیو میں کہا تھا عامر لیاقت کو مار دو، کیوں نہیں مارتے اسے. تو مقصد یہ کہ وہاں بڑے پیمانے پر پاکستان کے خلاف یہ زہر اگلا جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں بڑا معذرت خوانا رویہ بھارت کے لیے رکھا جاتا ہے. کھل کر نہیں کہتے ہم لوگ بھارت کے لیے کچھ بھی. بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، ازلی ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں بہت کھل کر میں آپ کو یہ ظاہر ہے کہ یہ میرا درد ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے 60 ٹکڑے کر دیں گے، خاکم بدین، میرے منہ میں 70 بار خان. لیکن ہمارے یہاں سے ہمارے وزیر دفاع کی طرف سے یہ نہیں جاتا کہ ہم تمہارے 12 ٹکڑے کر دیں گے. بات یہ کہ یہ سارے کام ISPR کو نہیں کر دیں، کچھ حکومت کو بھی کر دیں. اگر ہمیں پورے ایک نظام بنائیں گے اور نظام بنا کر کام کریں گے، ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، صدیق جان صاحب جیسے اور سارے لوگ کر سکتے ہیں. یعنی بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا علی موسیٰ گیلانی صاحب، میں بات یہ کرنے یہاں پر چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے آج یہ کہا گیا DGI کی پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ ہم تو الیکشن اس سے کراتے ہیں جب حکومتیں ہم سے کہتی ہیں، کیونکہ ہم ایک حکومت کا ذیلی ادارہ ہیں، اور اگر کسی کو اس سے شکایت ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے اور وہ ریگڈ ہوئے یا جو بھی ہوا، تو پھر متعلقہ ادارے ہیں، آپ ان سے جا کے رجوع کریں. تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ جلد سے جلوس کریں اور وہاں پر پھر وہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی باتیں کریں؟ متعلقہ اداروں کے پاس جانے میں کیا ابہام ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل حکومت کا فوج جو ہے وہ بالکل ایک ذیلی ادارہ ہے، اور ہم تو یہ بات یہی کہتے ہیں کہ فوج کا ہی ذیلی ادارہ ہے حکومت. اور جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو مجھے فوج کا ذیلی ادارہ حکومت نہیں، حکومت کا ذیلی ادارہ فوج ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ پولنگ سٹیشنز کے اندر یہ جو ہمارے جوان تھے یہ کھڑے ہوئے تھے، پولنگ بوتھس کے اندر بھی تھے یہ، تو میں ان کو جا کر کہتا تھا کہ آپ باہر کھڑے ہوں، آپ کا کام ہے سیکیورٹی کرنا، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ نے پولنگ بوتھ کے اندر کھڑے ہونا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر پرچی کس کے اوپر ووٹ درج ہو رہا ہے، کاسٹ ہو رہا ہے. اور پرابلم یہ تھی کہ جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ بھی اتنے انٹیمیڈیٹ ہوئے تھے ان سے کہ میں وہاں پر ان کو کہتا تھا، جو ٹیچرز تھے، کہ یہ آپ کے متاحت ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے ملک کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں، کسی بھی جو بھی ہمارے فوجی ادارے ہوں یا پولیس ہو یا جو بھی یونیفارم ادارے ہوں، تو اس وجہ سے ہمارے شکوک جو ہیں وہ بالکل شک و شبہات ہمارے بڑھے. لیکن یہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، اور ہمیں بالکل جو ہے الیکشن کمیشن اور اس پروسیس کو جو ہے
اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں ان کی مدد کی اب ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ تو اب نہیں ہے یہ ملک، اور ماشاءاللہ علی موسیٰ گیلانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کرنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن میں جتنی الیکشن کمیشن میں جو اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں وہ اپوزیشن سے زیادہ تو حکومت کی پڑی ہوئی ہیں کہ آپ یہ حلقے کھلوائیں، یا یہاں پہ حلقوں پہ ریکاؤنٹنگ ہونی ہے، یا یہاں پہ جعلی درست ووٹنگ نہیں ہوئی، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. تو آپ نے متعلقہ اداروں کا سہارا کیوں نہیں لیا بجائے اس کے کہ جلسے جلوس کیے؟ دیکھیں ہم جو آگے والی آئندہ کی بات کر رہے ہیں اس پہ تو ہم ضرور اس کی ہم ریفارمز کے حق میں ہیں، اور ہماری یہ شرط ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، لیکن جو ہو چکا ہے ہم اس کے لیے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہے، یہ حکومت جو ہے یہ مستعفی ہو اور دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ جو یہ الیکشن ہے ان کو ہم فری اینڈ فیئر بالکل نہیں سمجھتے. آج تک جتنی بھی پٹیشنز ہیں ان کے لیے بینچ بھی فراہم نہیں ہو سکے. بینچ بھی ابھی 2.5 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک الیکشن ٹریبیونل جو ہیں ان کے بینچ بھی نہیں بنے، ججز نے ابھی تک پہلی پیشیاں بھی نہیں ہوئی ہیں ابھی تک. Is this really easy کہ کہنا کہ حکومت مستعفی ہو جائے؟ آپ نے پولیٹکس کو بھی آپ بڑا کینلی آبزرو کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، پی ڈی ایم پہلے آر یا پار ہوگا، وہ ہم نے 8 دسمبر پتہ نہیں کہاں سنا، پھر یہ ہوا سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے، ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، اب ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام چیزوں میں یہ کہیں نہ کہیں اب ہوا نکل رہی ہے، باقی دم خم رہا ہے باقی نہیں؟ اب تو آپ دیکھیں کہ آپس میں جو اختلافات ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جنوری میں حکومت گھر چلی جائے گی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم فروری میں جو ضمنی انتخابات ہیں وہ لڑیں گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جنوری میں حکومت عمران خان کو ہم گھر بھیج کر رہیں گے، پھر آپ کہتے ہیں مارچ میں جو سینٹ انتخابات ہوں گے نا اس میں ہم حصہ ضرور لیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے اسی بیانیے کی وجہ سے ان کی اپنی جماعتوں میں آپ دیکھ لیں کہ مولانا صاحب کی جماعت میں 4 لوگ الگ ہوئے، اب وہ 6 ہو گئے ہیں. نون لیگ کے اندر آپ دیکھیں کہ اب یہ جو سینٹ الیکشن کی وجہ سے بھی اور ان کے اندر اختلافات، شہباز شریف گروپ، نواز شریف گروپ. اب شاہد خاقان عباسی صاحب جا کے وہاں کے کیا بتانے گئے نواز شریف کو؟ یہی بتانے گئے ہیں نا کہ بھائی سوائے ہم 4 لوگوں کے کوئی استعفیٰ نہیں دینا چاہتا، کوئی مستعفی نہیں ہونا چاہتا. کوئی بیوقوف ہوگا جو 8 کروڑ روپے، 7 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے لگا کے اور اس نے الیکشن لڑے اور اب وہ آرام سے مستعفی ہو جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نظریاتی ہیں؟ آپ کو بھی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے پاکستان میں جو پولیٹکس ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. ہر حلقے میں 3 خاندان ہیں. پہلے وہ جب فیوریٹ ایک جماعت ہوتی ہے جس کے بارے میں لگتا ہے کہ جیت جائے گی، اس کا وہ ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں، نہیں ملتا تو کسی اور کا لے لیتے ہیں. تو وہ کیوں ان کے کہنے پہ مستعفی ہوں گے؟ وہ کیوں استعفے دیں گے؟ نون لیگ میں سوائے مریم صاحبہ کے اور ان کے ساتھ 3-4 ایسے لوگ اور ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہتا، کوئی مستعفی نہیں ہونا چاہتا. اور یہی تو چیز شاہد خاقان عباسی بتانے گئے ہیں، آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں جائیں گے؟ جا رہے ہیں نا، سینٹ الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب پہلے بڑی باتیں ہوئی نا کہ بلاول بھٹو زرداری نے مردان کا یا کسی الیکشن اس میں نہیں آیا، پھر فضل الرحمان صاحب ادھر نہیں آئے، لیکن آج پھر ہم دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ مسنگ ہے لیکن بلاول بھٹو بھی وہاں پر ہیں، فضل الرحمان بھی وہاں پر ہیں. پی ڈی ایم میں دم خم رہا ہے یا پی ڈی ایم کی باتیں اب صرف الیکشن تک اور ان چیزوں تک محدود ہو گئی ہیں اور صرف اب ٹائم بائے ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میں ہمارے پیارے بھائی ہیں علی مرزا گیلانی صاحب، انہوں نے فوجی جوانوں کے بارے میں کہا یہ پولنگ اسٹیشن کے اندر تھے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو علی بھائی تو عمران خان صاحب بھی استعفیٰ مانگ رہے تھے اور وہ فوج سے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ استعفیٰ دلوائیں. تو فوج نے جواب یہ دیا تھا اس وقت بھی. فوج کا جواب اگر آپ کو یاد ہو یہی تھا کہ ہم حکومت ہٹانا نہیں چاہتے، نہ ہم اس کے حق میں. نواز شریف صاحب پورے 5 سال مکمل کریں، ہم ان کا ذیلی ادارہ ہیں. اس وقت بھی فوج نے ہی کہا. اور قمر باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے کیونکہ راحیل شریف صاحب کے بعد وہ آ گئے تھے اور ان کو بھی نومینیٹ نواز شریف صاحب نے کیا تھا. راحیل شریف صاحب کو بھی وہی لے کے آئے تھے. اب یا تو وہ ان کی چوائس غلط تھی یا پھر یہ چوائس ہی صحیح تھی. اب یہ فیصلہ تو عدالت کر چکی ہے کہ چوائس صحیح تھی. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فوج نے صاف کہہ دیا تھا ہم استعفیٰ نہ لیں گے نہ ہمارا کام، اور عمران خان صاحب کو دھرنا ختم کرنے پر مجبور کیا تھا. اب آپ ایک طرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دھرنا ختم کیا، فوج نے استعفیٰ نہیں دیا، اور اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی جوان جو ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر سے. مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ فوج جیسے کرے؟ ایسی باتیں ہم کو نہیں کرنی چاہیے. جو آج ہمیں بابر افتخار صاحب نے کہا ہے، ہم بھی سیاستدان ہیں، آپ بھی سیاستدان ہیں، ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور ہمیں ان کو نہیں انوالو کرنا چاہیے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ
فوج بحیثیت ایک ادارہ، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہ اس کو طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے، بحیثیت ایک ادارہ اگر آپ ان کو جلسے جلوسوں میں متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کتنا تشویشناک امر ہے اور کتنے ہمارے جو ملک دشمنوں کو کے نیریٹو کو تقویت خطرناک امر، انتہائی خطرناک۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے اب بھارت اور جو ہمارے دشمن ممالک ہیں جو بھی ہیں، آپ دیکھیں ان کے ٹیلی ویژن چینلز پر ہر وقت پاک فوج کے خلاف تنقید ہوتی رہتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فوج یہ کر رہی ہے، وہاں پر یہ کر رہی ہے، سارا اس سے کس کو نقصان پہنچتا ہے؟ آپ کی پاک آرمی کو، علی بھائی کا یا میرا کوئی جاننے والا کوئی نہ کوئی فوج میں ہوگا، ہمارا جوان ہوگا، جو ابھی آپ کو پتہ ہے 10 جوان شہید ہوئے، اس کے بعد ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ ہم نے قوم کو یہ قربانیاں ہم نہیں بتاتے، ہم کوئی اتنا زیادہ ذکر نہیں کرتے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس سے نقصان پہنچتا ہے پاکستان کی سالمیت کو، اس کی اکائیت کو، اور پاکستان کی وحدت کو۔ اس وحدت کو بچانے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر سیاسی باتوں کو سیاسی رکھنا چاہیے۔ جو ہم فوج کو لاتے کیوں بیچ میں نے تو آپ سے شروع میں کہا کہ آج خان صاحب نے کہا کہ فوج حکومت، میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں، یہ جملہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح میں اس جملے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ فوجی جوان پولنگ اسٹیشن کے اندر سے پولنگ بوتھوں میں تھے۔ بھائی وہ اس لیے تھے کہ حکومت نے کہا تھا، ساری پارٹیوں نے مل کے کہا تھا کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو، فوج موجود ہو پولنگ اسٹیشنوں کے اندر، یہ کہا گیا تھا اس وقت۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف سب نے کہا تھا۔ علی موسیٰ گیلانی صاحب، کتنا آسان ہے کسی ادارے کو اس طرح سے اس پہ لیبل کر دینا، اور جو اس کی ساکھ ہے، جو جس طرح سے ہم بارڈر پہ جو لڑ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا میں نہیں کہوں گا کہ تشویش نہیں ہے، لیکن اس بیانیے کو ہم اپنے دشمن ممالک کے بیانیے سے کو تقویت پہنچا رہے ہیں، تو چاہے آپ نہ کر رہے ہوں، آپ کے پی ڈی ایم میں آپ کے لوگ اتحادی کر رہے ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عامر بھائی کی مجھے آواز تھوڑی سی ڈسٹورشن ہو رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، یہ انڈیا کی بات کر رہے تھے۔ ایک بات تو آپ کلیئر سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کسی بھی ایسے پاکستان کے ادارے کو ہم ملائی نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، ہمارا کسی فرد واحد کے بارے میں ہم ضرور بات کر سکتے ہیں، جس پہ نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے، یا کسی ایک فرد واحد کے اوپر بات ضرور ہو سکتی ہے، جیسے کہ لیکن وہ فرد واحد آپ کی پارٹی، آپ کی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جو آپ ان کے فالوور میں شامل ہو چکے ہیں۔ جہاں پر دیکھیں، یہ بات ہماری کلیئر ہے، اور بالکل ہم اپنی جو ہمارے فوجی جوان ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، جو اپنی جان جوخم میں ڈال کر بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، جو سیاچن کھڑے ہوئے ہیں، جو بلوچستان کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے مشرقی مغربی جتنے بھی بارڈرز ہیں اس پہ جتنے بھی ہمارے فوجی جوان کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ، ہماری دعاؤں میں بھی وہ ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ان کی وہ دھڑکتے ہیں، ان کی محنت دھڑکتی ہے۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں آپ کو، یہ ہمیں ہر دفعہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جی انڈیا یہ کر رہا ہے، انڈیا ہمیں سنا دیا جاتا ہے۔ کہاں پر گئے جو وہ ڈوسیئر نکالا گیا تھا انڈیا کا، اور جو امریکہ کو بھیجا گیا تھا، امریکہ نے پھر ہمارے سے سوال کر لیا ہے کہ وہ ممبئی حملے کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ فورن پالیسی کا معاملہ ہے، یہ اپنی فورن پالیسی دیکھیں۔ انڈیا، انہوں نے کشمیر عمران خان کے دور میں چلا گیا، انڈیا جو باتیں کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر، ہماری فورن پالیسی کہاں پر ہے، ہمارا فورن آفس کہاں پر ہے؟ ہمیں ہر چیز پر ہمیں بلیک آؤٹ رکھا جا رہا ہے، ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے، ہمیں دھکیلا جا رہا ہے پیچھے۔ تو یہ تو گورنمنٹ کی ناکامیاں ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز ہی نہیں ہے۔ فورن پالیسی پر وہ فیل ہو چکے ہیں، انٹرنل پالیسی پر وہ فیل ہو چکے ہیں، انٹیریئر پالیسی پر وہ فیل ہو چکے ہیں، سیکیورٹی کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اکنامک پالیسی ان کی فیل ہو چکی ہے۔ اپنے ہی شہر کے بھائی کو برا نہیں کہتے، اپنے ہی شہر کے بھائی کو برا نہیں کہتے، ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پولیٹیکل لوگ ہی نہیں ہیں جو ان کے ساتھ مشورے دے سکے ان کو۔ کہاں پر ہیں ان کے پولیٹیکل لوگ؟ ان کو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ مشورے لینے چاہیے تھے۔ پولیٹیکل ڈیبیٹ از فیئر انف، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مخدوم صاحب کی تربیت آپ کی پارٹی میں ہوئی تھی، مخدوم صاحب کی تربیت آپ کی پارٹی میں ہوئی تھی، تو وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اچھا صدیق جان صاحب، ایک چیز اور، یہ جو این جی اوز والی بھی بات ہوئی نا، پھر وہی والی بات ہے کہ جب آپ نے خود یہاں پر صدیق جان جو خود سوشل میڈیا کو بڑا اس کا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، کہ جتنے پاکستان کے مخالف جو بیانات یا پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا ہے، وہ سارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھارت سے آپریٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب این جی اوز کا ذکر ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے جتنے اینٹی اسٹیٹ بات کرنے والے لوگ پاکستان کے اندر، چاہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی سے ہوں، یا وہ کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، یا ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں، تو سارے وہ ایک سیم نیریٹو کے، سیم لائک مائنڈڈ ہیں، وہ ملک سے غائب ہے، وہ کسی نہ کسی این جی او کے سہارے لے کے
मुल्क से बाहर बैठे हुए, ये ताने बाने वहीं जाके बुनते हैं जब हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कह रहे हैं तो। जी बिल्कुल, और अब आप देखें कि बदकिस्मती ये भी है कि अभी जब एक NGO के बारे में उसके कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि कैसे उसको फंडिंग हो रही थी, तो ये तो हुकूमत को भी देखना चाहिए कि हुकूमत के अंदर कुछ बैठे हुए लोग उस NGO को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर NGO को एक अभी क्योंकि उनके ऊपर तहकीकात हो रही है, ये निगहदाद साहिबा की जो NGO है उसको हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कुछ उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। FIA में उनका केस चल रहा है, जो उनको फंडिंग होती रही है इन सारी चीज़ों को। मुझे ये पूरा यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी टीम को ये ज़रूर कहेंगे, जो लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो रियासत मुखालिफ काम करने वाली इस तरह के मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ काम करने वाली NGOs हैं, अगर उनकी तहकीकात हो रही है तो मत उनको फेवर करें, मत उनको बचाने की कोशिश करें। और मुझे यकीन है कि सिद्दीक भाई कहा भी उन्होंने, सिद्दीक भाई ये बात कही उन्होंने, इमरान खान साहब से बात की है। अच्छा, आमिर लाकी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बात की है। इसके अंदर फॉरेन फंडिंग वाली बात भी करें ना, जो इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग केस है PTI का, वो भी तो फॉरेन फंडिंग है, वो केस क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा, जो फॉरेन फंडिंग होना, वो असल में फॉरेन फंडिंग है, वो फॉरेन नहीं वो फॉरेन फंडिंग है, यानी वो फॉरेन फंड, एक होती है फॉरेन फंडिंग, एक होती है फॉरेन फंडिंग। फॉरेन वाला फॉरेन है जी, कुछ कह रहे हैं। तो वो फंडिंग को भी फॉरेन पैसे देने वाले हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है कि हम बदकिस्मती से देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पे जो पाकिस्तान में हर छोटी सी होने वाली चीज़ को हाईलाइट करते हैं, पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ NGOs हैं, इदारे, उनको टैग करते हैं, लेकिन वही लोग पाकिस्तान के जो फौजी जवान शहीद होते हैं, BFC के जवान शहीद होते हैं, उसके ऊपर वो ट्वीट नहीं करते, वो कश्मीर के अंदर मजालिम पे ट्वीट नहीं करते, वो भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसके ऊपर बात नहीं करते, वो मोदी के खिलाफ बात नहीं करते। और जहाँ तक बात की अली मूसा गिलानी साहब ने कि अपोजिशन को बिल्कुल ब्लैक रखा हुआ है हुकूमत ने, अपोजिशन ने, PDM ने ये कहा है कि हम किसी कमेटी में नहीं बैठेंगे। अभी पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी असद कैसर साहब की सरबराही में, PDM ने बाइकआउट किया। फिर हमने देखा जब जो ज्वाइंट सेशन हुआ कश्मीर के ऊपर, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग के लोगों ने वहां पे बजाय इसके कि मोदी के खिलाफ नारे लगाते, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे, बजाय इसके कि कश्मीर के शहीदों की तस्वीर बुरहान वानी और इनकी लेकर आते, वो अपने जो करप्ट लोग, मुबैना करप्ट जो गिरफ्तार थे, उनकी तस्वीरें लेकर आ गए। तो ये बड़ा मसला है। और मेरा ख्याल है कि ये जो जैसा मूसा गिलानी साहब ने कहा, अली मूसा गिलानी साहब ने, कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ना बात हो, किसी से कोई शिकवा है उसके बारे में बात की जाए। तो अभी पीपल्स पार्टी, तो मेरा ये ख्याल है कि वो ये कह रही है पीपल्स पार्टी कि हम अगर ये GHQ की तरफ मौलाना फजल रहमान जाएंगे, ऐलान करेंगे, तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अली मूसा गिलानी साहब से ये पूछना चाहिए कि अगर मौलाना पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही अपने आप को इन बातों से अपने आप को अलग रखा हुआ है। ये बड़ा बहुत डॉक्टर साहब अलग भी रखा हुआ है। सियासी बालिगुन नजरिया है, तो वो कहते हैं कि हम पाबंद है PDM के फैसलों में, फिर जब वो मिलते हैं तो कहते हैं कि हम PDM का हिस्सा है। मतलब वो कुछ बीच की मचोली है जो अभी थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। इसका जवाब नहीं, उसके बाद वो बिलावल साहब बड़ा अच्छा काम करते, चुपचाप निकल जाते। अच्छा, अली मूसा गिलानी साहब जवाब देते हैं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, सबसे पहले पीपल्स पार्टी बिल्कुल PDM का हिस्सा है, और पीपल्स पार्टी की अपनी PDM एक जमात नहीं बन चुकी। ये हम वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हुए हैं कि हमने इस मुल्क को इस इकोनॉमिक बहरान से और इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट से और इस नाअहल हुकूमत से इसकी जान छुड़वानी है अवाम की। तो हम उस एजेंडे पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमारी अपनी जमात में जो भी CC में फैसले होते हैं, हम वो पार्टी वहां पर स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं और उस पर हम कायल करते हैं कि हमारा ये मौकफ है। और ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है जो कि हर पॉलिटिकल मूव के साथ और हर दिन चेंज होती है, क्योंकि हमने अपना हदफ अचीव करना है। ठीक है, वो जाहिर सी बात है, हर जमात के अपने। अब आप एक जुमला में कह दूं, अभी एक जुमला कह दूं, अब जैसे अली मूसा गिलानी साहब के जैसे अंदाज है गुफ्तगू करने का, ऐसे लोग पीपल्स पार्टी में नजर आते हैं तो बहुत खुशी होती है। एक इल्मी खानवादा है, एक बड़ा खानदान है और बात करने का तरीका भी आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, एक इंसान कोयटा का वाकया हुआ, वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए, उससे पहले अपोजिशन लीडर्स गए, मतलब मरीम नवाज भी गई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गए। मरीम नवाज से वहाँ पे किसी ने पूछा कि जी इसके पीछे, इससे पहले आप ये सोचिए कि जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली उनके ताने बाने अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में सारी की सारी इंडियन फंडिंग है, हमने डोजियर्स उठाए, हमने डोजियर्स इंटरनेशनल फोरम्स पे रखे कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ पर साफ आई, हुकूमत का पहले दिन बयान आया कि जो कोयटा वाक़या हुआ उसके पीछे भारत है। लेकिन जब अपोजिशन से पूछा जाता है तो कहते हैं अभी मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं है तो मैं इस पर बात नहीं कर सकती। ये अपोजिशन जो है वो इंडिया के बारे में खुलकर बात करने से या उनको मुद्दे इल्जाम ठहराने से गुरेजा क्यों होते हैं, कतराते क्यों है? यही बात अभी थोड़ी देर पहले सिद्दीक जान साहब भी कह रहे थे कि पता नहीं क्यों ये नहीं करते।
علی بھائی میں آپ کی طرف سے بھی ترجمانی کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کے جذبات بھی بالکل بھارت کے خلاف ہیں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے ایک بات, مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو کوئٹہ میں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو یہاں آنا چاہیے تھا, یہاں پہنچتے. ان کے ابا کتنی مرتبہ گئے, دو دفعہ بڑے واقعات ہزارہ کمیونٹی کے اوپر ہوئے, انہوں نے نواز شریف صاحب کو بلایا تھا, نواز شریف صاحب نہیں گئے تھے. ابا تو گئے نہیں, ابا تو بیٹھے رہے, وہاں پر عمران خان صاحب کو بلانا چاہ رہی. اور اس کے بعد دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ غم ہوتا ہے. اگر آپ وہاں گئی تھیں تو غم مناتی نا, اس کے بعد شام کو سرینا ہوٹل میں آپ موسیقی کی محفل میں شریک ہو گئی, لاشیں بھارت کے خلاف بولنے کے لیے, بھارت کے خلاف بولنے کے لیے رگے چاہیے, اعتماد چاہیے, رگے اور اعتماد چاہیے, اور ملک سے محبت چاہیے, تب بھارت کے خلاف آدمی بات کرتے ہیں. ہم کھل کر بات کرتے ہیں, ہمیں تو قتل کی دھمکیاں دیتے, ہمیں تو کہتے ہیں وہ وکرم جو ان کا وکرم سود تھا, جو را کا سربراہ تھا, وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں عامر لیاقت جی ایچ کیو کا ہنڈا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے بات کرتا ہوں, کم از کم مجھے بھارت سے کوئی ڈر نہیں لگتا. آپ تو فخر کس بات پہ, ہنڈا ہونے پہ یا جی ایچ کیو کا ہونے پہ؟ آلو گوشت یہاں بھی پکتا ہے, سبزی وہاں بھی پکتی ہے, سبزی یہاں بھی پکتی ہے. اچھا علی موسیٰ گیلانی صاحب, میں ذرا اسی جواب پہ آ جاتی ہوں, یہی سوال آپ سے بھی کر لیتی ہوں. اپوزیشن رہنما بھارت کا نام لینے میں, بھارت کے کرتوتوں کی کھل کر مذمت کرنے میں کتراتے کیوں نظر آتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے, یہ آپ اپوزیشن کا سوال ایک تو اپوزیشن کے ممبر سے کیا کریں. ہم پاکستان کا باہر ایک ہی دشمن ہے اور وہ بھارت ہے, وہ انڈیا ہے. اور میں اپوزیشن کا ممبر ہوں نا, میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اور انڈیا کے خلاف, اگر انڈیا کے خلاف یہاں پر ہمیں آج بھی ہمیں خود جانا پڑے تو ہم خود بھی وہاں پر جا سکتے ہیں. انڈیا کے خلاف جنگ ہو جائے تو ہمارا بچہ نکل جائے گا, ہم اپنی اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے چلے جائیں گے. تو یہ بات آپ بالکل ہمیں نہ کریں. اور آپ کو ایک بات میں کلیئر بھی کرتا جاؤں کہ بلوچستان کی انوالومنٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور کے اندر ہم نے منوایا. آپ کو یاد ہوگا کہ منموہن سنگھ نے جو جوائنٹ پریس کانفرنس پریس ریلیز میں انہوں نے کہا کہ ہم سر کریک اور بلوچستان کے اندر اپنی انوالومنٹ کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے, جس کے اوپر اس کو واپس پارلیمنٹ میں منہ کی کھانی پڑی. اپوزیشن صرف آپ نہیں ہے, وہ مسلم لیگ کی بات بھی کر رہے ہیں, مسلم لیگ کی بات بھی. اپوزیشن تو کہتی ہے ہم پی ڈی ایم ہے, اب ہم پی ڈی ایم ہے. آپ لوگ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپوزیشن کے جب پیپلز پارٹی تو آپ انڈیا کے خلاف جدال کس کے گھر گیا تھا, مودی کس کے گھر آیا تھا, جو ہوتی ہے اس کی جدال اور مودی کس کے گھر آئے تھے. تو یہ اس وقت جب بھی عمران خان کے اوپر پریشر آتا ہے انٹرنلی, علی بھائی جدال اور مودی کس کے گھر آئے تھے, یہ انڈیا کو ہم کس چیز کے لیے وہ بنا رہے ہیں. آپ کیا تو نہیں آئے تھے, آپ تو بہت, آپ تو واقعی آپ کا پورا خاندان اس کی بات نہیں, لیکن جدال اور مودی کہیں تو گئے تھے. بتایا جائے جو چلیں میرا خیال ہے اس بحث میں نہیں پڑھتے, لیکن بہرحال یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہوگا, ہمیں اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہوگا. صدیق جان, آپ کی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں نے انٹرویو بھی کیا, پہلے میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہتی ہوں. یہ کچھ اینکرز کے خلاف, کچھ سینئر صحافیوں کے خلاف بھی آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ کیمپین چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. میڈیا ایک حقیقت ہے, میڈیا کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس حقیقت کا, اور بالکل اسی طرح سے سوشل میڈیا بھی اب ایک حقیقت ہے, ڈیجیٹل میڈیا بھی ایک حقیقت ہے, یوٹیوب بھی ایک حقیقت ہے, اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تصادم کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا میں یہ بھی کہتا ہوں صدیق بھائی بہت شرارتی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب؟ صدیق بھائی بہت شرارتی ہیں. آپ متناسب. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ میڈیا پہ آپ کو فیک نیوز نہیں دینی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, الزام نہیں لگانا چاہیے, اس طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسرا میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح آپ میڈیا پہ کو بات کرتے ہیں تو پیمرا آپ کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. آپ اکاؤنٹیبل کہاں ہیں؟ ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں, آپ اکاؤنٹیبل کہاں ہیں؟ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے, یوٹیوبرز کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. آنے والے وقت میں ہوگا. مسئلہ یہ جب ہمارے حوالے سے قوانین بننے لگتے ہیں تو پھر آپ لوگ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. ہم تو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہونا چاہیے اکاؤنٹیبل. لیکن میں پروگرام سے پہلے بھی جس طرح سے آپ سے بات کری تھی, کیونکہ جب ہم بھی نئے نئے فیلڈ میں آئے تھے اور ہم نے میڈیا اور مائک سنبھالا تھا, تو جو پرانے اخبار والے ہوتے تھے ان سے ہماری شاید ان کو ہم ہضم نہیں ہو رہے تھے, اور آج ہم جیسے, میں تو نہیں لیکن ہم جیسے کچھ ہے جن کو آپ نہیں ہو رہے. آپ کو تو بیس کے نیچے چھپنا پڑا تھا, آپ کو تو بیس گولیاں چل رہی تھی. سر آپ جس پارٹی میں تھے نا اس پارٹی کا کارنامہ تھا. نہ یاد دلائیں. اچھا مختصراً یہ وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو کیا چیز جس نے سب سے زیادہ اپیل کیا؟
लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत क्लियर थे, जितनी उन्होंने बातें की बहुत वाज़ेह की। मैं एक चीज़ की ज़रूर वजाहत कर दूं, जो आपका पहले सवाल भी था। देखिए ये कितनी अफसोसनाक बात है कि कैंपेन ये चला दी गई कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वहाँ बैठकर कुछ टास्क दिया एंकर्स के हवाले से। अब आप मुझे बताएं कि वो जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे, अब जब वो इंटरव्यू चला है तो उसमें बताएं कहाँ पे एंकर्स का था कि आपने एंकर्स को टारगेट करना है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा तो पता नहीं एवरेज IQ लेवल से भी कम है, कुछ लोग नीचे हैं, कि अगर यूट्यूबर्स को टास्क देना भी है तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी टास्क देगा कि भाई इनको आप टारगेट करें, और क्यों प्राइम मिनिस्टर जो है वो टास्क देगा। और तीसरी बात यह है कि अगर कभी कोई कहेगा भी सही तो हम क्यों इस तरह की चीज करेंगे, और हमें और ये इसका कोई बनता नहीं है। तो ये बड़ी मुझे ये समझ में आता है कि सिद्दीक भाई सिद्दीक भाई आप इमरान खान साहब का मिजाज जानते हैं, वो इस टाइप के आदमी नहीं है कि टास्क वास्क देते रहेंगे इसके खिलाफ। अच्छा, ये अपोजिशन ने भी बड़ी बात उछाली थी। वैसे अली मूसा गिलानी साहब, इस पे कोई कमेंट करेंगे आप? देखिए जो ये बातें कर रहे हैं, इनको हमें पिछले 2-2.5 सालों में इमरान खान साहब का मिजाज की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई है। उनका सिर्फ एक ही काम है इस हुकूमत का कि वो मीडिया के ऊपर जो उनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ वो एक कमेटी बना दें, उसके खिलाफ एक टीम, एक ब्रिगेड खड़ी कर दें जो उसको अटैक करने लग जाए। सर, मैं इस बात को आपके इसलिए ऑफिशियल अकाउंट से एंकर के साथ किया जा रहा है। ये हुकूमत जो है ये हर हफ्ते तो मीटिंग करती है, जो लोग टीवी पर जाते हैं इनके लोग के, जी क्या कहना है आपने? सर, मैं इस आर्गुमेंट को पता नहीं बाय इसलिए करने का दिल नहीं चाहता। मुझे तो कुछ नहीं मालूम क्या कहना है। मैं तो नादिया ने फोन किया, मैं आ गया। मुझे कुछ नहीं रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो इससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच आप यहाँ पे मेरे चैनल पे बैठे हुए, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। ऑपोजिशन मेरे चैनल पे बैठी हुई होती है, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, एम की है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, मुझे टाइम दीजिएगा। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर चेयरमैन है FBR के। शब्बर जैदी साहब, राज प्रोग्राम डिजिटल मीडिया, हमें यह बताया गया कि राज प्रोग्राम से जो है अहम पेशरफ्त है, टैक्स वसूलियों में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है, कैसे और कितना इम्पैक्ट होगा इस प्रोग्राम का? देखिए ये प्रोग्राम है ना, इसमें बेसिकली इशू ये कि आप अब डॉक्यूमेंट जो पेपर डॉक्यूमेंट है उसको अवॉइड कर रहे हैं। जब आप डिजिटल अकाउंट पे चले जाते हैं तो आपको कोई चीज फाइल करने की जरूरत नहीं होती, वो सिस्टम ही खुद उसका इंफॉर्मेशन टैक्स का आगे कन्वे कर देता है। एक गुजारिश समझिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई पेमेंट की है तो उसमें से 95 रुपीज चले जाएंगे उस बंदे को, दूसरे 5 रुपए ऑटोमेटिकली टैक्स में क्रेडिट हो जाएंगे, जो भी चीज बनती है। तो इन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड अब कोई पेमेंट फिजिकल नहीं होगी, तो सारी डिजिटल पेमेंट्स होंगी। तो ये जो हमने शुरू किया प्रोग्राम, ये एक्चुअली उसका अभी बहुत स्टार्टिंग इसका स्ट्रक्चर है, और ये अल्टीमेटली पूरे जो शब्बर भाई से एक सवाल मैं करूं। शब्बर भाई, आज आमिर लियाकत बात करो। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह इतना सब कुछ हो रहा है कि कागज अब इस्तेमाल नहीं होगा, बिटकॉइन का कुछ होगा पाकिस्तान में, कुछ नजर आता है आपको? किस टाइम के ऊपर? बिटकॉइन ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये पाकिस्तान में कहीं नजर? मैं सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है कि पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ये सारा कुछ चीजें, बिटकॉइंस पर कब डेवलपमेंट, उस पर कब काम होगा पाकिस्तान में? नहीं, देखिए सर, मैं पर्सनली मैं बिटकॉइन के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी उसके मैकेनिज्म के साथ मुतमईन नहीं हूँ, और वो शायद हमारे लिए आज उसमें जो काइंड ऑफ दिस चाहिए वो नहीं हो पाती। तो बिटकॉइन के अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा शब्बर जैदी साहब, मैं उसको ठीक है। शब्बर जैदी साहब, आज वजीर आजम साहब ने कहा कि पाकिस्तान में सबसे कम लोग टैक्स नेटवर्क में, 22 करोड़ की आवाम है, 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, लोग टैक्स क्यों नहीं देते? प्लस टैक्स नेटवर्क में इजाफा कैसे मुमकिन होगा, कैसे मुमकिन बनाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, मैंने इसके ऊपर बेशुमार प्रोग्राम ऑलरेडी किए हैं। टैक्स नेटवर्क कोई चीज नहीं होती। मैंने उस दिन भी टीवी प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है बिजली और गैस का, और वो उनका सारा रिकॉर्ड मौजूद है डिस्को के पास, मगर डिस्को के पास ना उनके आइडेंटिटी कार्ड है, ना वो आइडेंटिफिकेशन है दुकानों की। तो टैक्स वाला उसको किस तरह रिलेट करेगा? हमें ये बात जवाब में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की अंडरलाइंग डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तमाम अनडॉक्यूमेंटेड है, और वो एक पर्पस के लिए अनडॉक्यूमेंटेड रखी गई है। आप अभी फोन करें और पूछें केई वालों को कि तुम्हारे पास कितने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं,
اور کیا تم نے ان سے این ٹی این یا سیلٹر سیشن مانگی ہے؟ وہ آپ کو جواب دیں گی نہیں. تو اب اس سولوشن کے ساتھ آپ کیا بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ ورک کیوں نہیں بڑھتا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پورے نیشنل سسٹم کو، ڈیٹا بیس کو امپروو کرنا پڑے گا. جو ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ایف بی آر کے علاوہ ہیں وہ کوپریٹ نہیں کرتے، اور وہ کوپریٹ اس لیے نہیں کرتے کہ بزنس کے مافیاز ان کو کوپریٹ نہیں کرنے دیتے. میں بالکل آپ نے سیدھا سوال کیا ہے نا. انڈسٹریل اینڈ کمرشل کنزیومر پاکستان میں 3.5 لاکھ ہیں. وہ بجلی لے رہے ہیں، گیس لے رہے ہیں. ان کی رجسٹریشن سیل ٹیکس میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے آئیڈینٹی کارڈ یا رجسٹریشن نہیں ہے. ان میں سے 50,000 سے اوپر تو ان کے نام کنیکشن ہے جو بندے آلریڈی مر چکے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے شبر زیدی صاحب آخر میں ایک چیز اور بتا دیجیے گا، ایک چیز اور بتائے گا کہ انہوں نے کہا کہ راست جو پروگرام لانچ ہوا ہے اس کے ذریعے کرپشن میں کمی پانے میں یا کرپشن پہ قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی. کیسے؟ دیکھیے کرپشن تو سب ہوگی نا جب آپ کے کنٹرول میں کوئی چیز ہوگی. ویس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول سے نکل ڈیجیٹل پیمنٹس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کر رہے ہیں تو کنٹرول تو آپ کا ختم ہو گیا نا جی. تو دوسری بات ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی ہے نا، اس کی کنیکٹیوٹی ہے. مجھے پتا ہے کہ کہاں سے کہاں جا رہی ہے چیز. وہ نہیں ہوتا، انڈر ٹیبل آپ کام نہیں کر سکتے. تو یہ تو آٹومیٹکلی ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے، اور دنیا اسی بھی آگے چل رہی ہے، اسی بھی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ شبر زیدی صاحب. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، لاسٹ کوشچن آپ سے کروں گی، ایک بڑی اور دلچسپ جس کو سوشل میڈیا نے بڑا اٹھایا بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ وہ پنڈی آنے کو احتجاج کرتے ہیں، تو کہا کہ وہ آئیں، ان کو چائے پانی پلائیں گے. تو وہ لوگ چائے پانی کا مطلب آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی پانی تو ریڈیٹر میں ڈلتا ہے اور چائے ڈیزل ہے. کلبھوشن یادو کو بھی چائے پلائی تھی نا. کلبھوشن یادو نہیں، ابھی نندن. آپ بات سمجھ گئی؟ نہیں، میں نے کہا ابھی نندن، انہوں نے مجھے کریکٹ کیا ہے، ایک چائے ابھی نندن نے بھی پی تھی. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے چائے ڈیزل ہے، اور اس کے لیے چائے اڑان بھرنے کے لیے تھی کہ وہ چائے پی کے نکلے. چائے اصل میں روانہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ جاتے وقت چائے پی لیجیے. تو وہ چائے اس لیے پلائیں گے، پھر آپ ان کو جانا بھی. علی موسیٰ گیلانی صاحب، پانی کی بات کی. آپ ساتھ ہوں گے مولانا فضل الرحمان کے اپنے لیڈر کے، جن کو آپ اس پی ڈی ایم کا سربراہ مان رہے ہیں؟ تو اس کا ہم ذرا چائے میں دودھ کم پیتے ہیں، تو میں نے کہا وہ ذرا پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹیسٹ کس قسم کے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے آپ ساتھ ہوں گے پنڈی؟ دیکھیں پی ڈی ایم اگر فیصلہ کرے گی تو ہم ساتھ ہوں گے، اگر ہم اس کو انڈورس کریں گے تو. لیکن اس پہ فیصلہ ہونا ہے. مولانا فضل پی ڈی ایم میں سے پی نکل جائے گی، ڈی ایم رہ جائے گا. ہم اس کے اوپر پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی تو وہ obviously جو یہ آپشن ہے پنڈی کی طرف جانے کی، وہ کمیٹی میں رکھی جائے گی، اور کمیٹی اس پہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس پہ جانا ہے کہ نہیں جانا. تو یہ انہوں نے ایک بات جو کی ہے، انہوں نے یہ بات آپ اس کو کلیئر رکھیں. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اگر فیصلہ کرے گی تو پھر ہم جائیں گے پنڈی کی طرف. تو پی ڈی ایم کے اندر تمام جماعتیں ہیں، 11 جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ مشورہ ہوگا، اس کے بعد جائیں گے. تو آن لائٹر نوٹ میں نے کہا ہے پنڈی کی طرف نہیں، جی ایچ کیو کی طرف جانے کا ہے. جی ایچ کیو کی طرف جانے کا ہے. لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا کریکشن کروں. میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی بات نہیں ہوئی تھی. یہ جب مولانا صاحب کو وہ نیب نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا اور اس پہ انہوں نے شدید اعتراض کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کیونکہ مجھ سے میری جائیدادوں کا پوچھا جا رہا ہے، تو اگر یہ رویہ رہا نیب کا تو پھر ہم ایسا کریں گے. نہیں، یہ مولانا فضل الرحمان ابھی جو سربراہ اجلاس ہوا تھا 1 جنوری کو، اس سے نکل کے مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم یہ بھی فیصلہ پھر کریں گے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے یا ہم نے پنڈی جانا ہے. لیکن ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ اور صدیق بھائی پنڈی کا لفظ جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے. انہوں نے تو جی ایچ کیو کا لفظ استعمال کیا. جی ایچ کیو جائیں گے. انہوں نے پنڈی کہا تھا، اور سب کو پتا ہے کہ پنڈی کا کیا مطلب ہے، جس طرح اس کا سب کو پتا ہے کہ چائے پانی سے کیا مراد ہے. کہ آپ کیا مراد کہہ دینا کہ جی ایچ کیو کی بات. چائے پانی سے مراد وہ جیسے پہلے ایم کیو ایم والے بھی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں. جب ایم کیو ایم کا ایک ٹیرر تھا تو وہ پیغام واضح ہوتا تھا کہ پیغام کیا ہے. تو چائے پانی سے وہی مراد ہے. ورنہ اگر ان کو فیور دینی ہوتی تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ چائے پانی، پھر وہ کہتے کہ آلو والے نان اور بریانی اور حلوہ جو ہے وہ آپ کو کھلائیں گے، قیمے والے نان. تو وہ پتہ ہے سب کو، ان کو بھی پتہ ہے، جن کو میسج دیا ہے ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ چائے پانی سے کیا مراد ہے. اچھا، آج ایک ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں بھی یہی بات ہوئی ہے، اور جو کوئٹہ کے سفید چائے نہیں پیتے ہم. جی کچھ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ علی موسیٰ گیلانی صاحب نہیں، وہ علی پور سے وہ دودھ کی بات کر رہے ہیں. شروع سے یہی کہنا ہے کہ عام چائے میں دودھ جو ہے وہ کم پیتے ہیں، ہم زیادہ سفید چائے نہیں پیتے. چلیں خیر.
वो एक अलग बात होगी है। लेकिन बहरहाल मुख्तसरन ये कि डॉक्टर साहब इस वक्त हमें किस चीज़ की जो निशानदेही की है DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिन जिन चैलेंजेस का हमें भी सामना है, उस वक्त हुकूमत को, अपोजिशन को साथ लेकर चलने की कितनी जरूरत है और हुकूमत को भी अब एक पेज पे आने की कितनी जरूरत है, अपोजिशन को एक पेज पे आने की कितनी जरूरत है? बहुत शदीद ज़रूरत है, बहुत शदीद ज़रूरत है। इसलिए कि अब ये ऐसा वक्त है कि फिफ्थ वॉर जनरेशन जगह पर, फिफ्थ जनरेशन वॉर जगह पर, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह कि अफहाम व तफहीम, यगानगत और यकजहती के साथ हमको आगे बढ़ना होगा और जिन पॉइंट्स पर बात हो सकती है उन पर बात की जानी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पर रुकावटें उनको हटाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा ये जमहूरियत नहीं होती, इस्तीफ़ा दे दें। आप बात करें आकर, जहाँ कहीं रुकावटें, जहाँ इलेक्शन पर आपको शक है, शुबा है, उस पर गुफ्तगू करें, अब मुज़ाकरात का आगाज़ करें, पार्लियामेंट के मसाइल पार्लियामेंट में हल करें, सड़कों पर नहीं। मैं शुरू से ये कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ कि अफहाम व तफहीम आगे। अच्छा, अब हुकूमत की बात है, हुकूमत को भी ज़ाहिर है कि लचकदार रवैये का मुजाहरा करना चाहिए और अपोजिशन को उनसे भी रब्ता करना चाहिए। हालांकि अपोजिशन रूठी हुई है तो कोई बात नहीं, रूठी हुई अपोजिशन को मना लेना चाहिए, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और सबको एक पेज पर आना चाहिए, क्योंकि भारत नजर जमाए बैठा है पाकिस्तान के खिलाफ। अली मूसा गिलानी साहब, वन लाइनर दे दीजिएगा। आपने कहा हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, हुकूमत कोई आईनी तरीका नहीं है आपके पास कि हुकूमत खुद से मुस्ताफी नहीं होगी, आपके पास क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM जो है, हम आईनी तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम हर आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान साहब को, वो नाहल है, वो इस काबिल नहीं है कि वो हुकूमत संभाल सके और वो नाजायज है, उनको ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। बड़े हार्श कमेंट हो गए, आईनी तरीका इनके पास क्या है? लास्ट कमेंट, तरीका अदम एतमाद लें, यही आईनी तरीका, इसके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा कोई आईनी तरीका, फर्क सड़कों पे फैसले नहीं होते, जलसे जुलूसों से कोई हुकूमतें नहीं हटती। इसी नोट के साथ कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से जो रास प्रोग्राम की भी लॉन्चिंग हुई है वो एक अहम कदम है करप्शन की कम से कम खात्मे के लिए। जब करप्शन के खात्मे की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मुझे सेनेट के इलेक्शन भी याद आ जाते हैं, जहाँ पे जो शो ऑफ हैंड्स की बात हुई है उसकी भी अपोजिशन मुखालफत कर रही है, जबकि वो एक बहुत बड़ा एक अहम कदम होगा इस तरफ कि अगर हम ये चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में भी पैसा ना चले। लेकिन उसकी मुखालफत की क्या वजह है, किसी अगले प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे। फिलहाल दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।